बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सहाफ़ी दोस्तों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं। उस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो औरत मार्च हुआ है उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ारत मज़हबी उमूर और ख़ुद मैंने वज़ीर दाखिला साहब को ख़त लिखा है। औरत मार्च के मुंतज़मीन का ये कहना है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हमने नहीं की हैं, वो एडिट करके वीडियोस में डाली गई हैं और मुल्क के अंदर दो तीन तरह से फ़िज़ा को ख़राब करने की प्लानिंग की गई है, प्लानिंग की जा रही है। वो अनासिर जो सियासी मैदान में शिकस्त खा लेते हैं वो फिर कोशिश में हैं कि किसी तरीके से मजहबी नारे इस्तेमाल करें, अकीदा ख़त्म नबूवत का नाम लें, मदारिस का नाम लें, मसाजिद का नाम लें और आवाम को मुश्ताइल करें। औरत मार्च के हवाले से मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसे स्लोगन बनाए जिससे तौहीन होती है मुक़द्दसात की या उनकी तरफ मंसूब करके किसी ने एडिट किए, हमने FIA वफाकी वज़ारत दाखिला से ये गुजारिश की है कि उसकी मुकम्मल तहकीकात करके कौम के सामने लाई जानी चाहिए। अगर किसी ने तौहीन रिसालत नहीं की है और उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है उसको छोड़ा जाए तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा जो औरत मार्च के मुंतज़मीन ने अब तक मवाद दिया है उसमें वो इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्लोगन या ऐसा प्ले कार्ड या ऐसी वीडियो या ऐसा नारा लगाया हो जिससे मुक़द्दसात की तौहीन होती है। इस पर तहकीक जो है वो जारी है। इस पर हमने उनसे और मवाद भी तलब किया है, उनसे और मवाद भी लिया है, और लाहौर और कराची, इस्लामाबाद में से कोई इस तरह का जो मवाद है जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो वो हमारे सामने नहीं है। लाहौर और कराची के हवाले से कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन उसमें भी जैसे मैंने कहा कि कहा जा रहा है कि उसमें बाज़ चीज़ों को एडिट किया गया है, बाज़ नारों को तब्दील किया गया है, और इंशाअल्लाह जब इसकी मुकम्मल तहकीक होगी और हमारे सामने आएगी तो कौम के सामने भी हम पेश करेंगे। बाज़ सियासी लोग एक बार फिर जूं जूं सियासी मैदान में शिकस्त हो जाती है तो वो फिर अकीदा ख़त्म नबूवत और मदारिस और मसाजिद की बात करते हैं। हालांकि उनके दौर में अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर भी हमले हुए और बड़ा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हमला था जब कानून साजी करके अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कवानीन हैं उनमें कानून साजी की गई। उस पर उनको उस वक़्त याद नहीं आया कुछ भी। अब जब वो देख
ایک الائنس بنا ہوا تھا اتحاد تنظیمات مدارس، ان وفاقوں نے اس حوالے سے اس پر ایک ایگریمنٹ کے تحت حکومت کے ساتھ، وزارت تعلیم کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور ایف اے تک مدارس عربیہ میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور جو مدارس کی اسناد کا معاملہ تھا، جس میں ہمارا طالب علم بیچارہ کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ جا کے خوار ہوتا تھا، اور اسے کبھی ایچ ای سی پی میں جانا پڑتا، وہاں سے اسے لیٹر نہیں ملتا، کبھی کسی۔ انشاءاللہ اگلے سال جو اسناد وفاق جاری کریں گے وہ پاکستان کے تمام اداروں میں تسلیم کی جائیں گی، کسی طالب علم کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کام ہم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟ ہم نے الحمدللہ پاکستان کے اندر مدارس کی تعلیم کو قومی سطح کے اوپر نہ صرف تسلیم کروایا، بلکہ مدارس رجسٹریشن سینٹر اس وقت مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، ہزاروں مدارس جو ہے رجسٹریشن کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں بھی بہتری ہوگی۔ ایک ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں کرنے کی ہے اور کی جانی چاہیے، وہ 2-3 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک حزب اختلاف کے قومی اسمبلی کے ممبر، انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ مریم نواز کو کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کی ساری عزت و عظمت اس پاکستان کی وجہ سے ہے۔ آپ جو آج بیٹھ کے 2-2 گھنٹے لوگوں کو ٹی وی پہ لیکچر دیتے ہیں، یا آپ کہیں اور ہوتے، ہندوستان میں ہوتے تو ہندوستان میں آپ حال دیکھیں مسلمانوں کا کیا ہے یا باقی اقلیتوں کا کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک پارلیمان کے ممبر کو، اور اس کے بعد پھر ساری حزب اختلاف کی جماعتیں اس پر خاموش ہیں۔ زرداری صاحب جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت کہا، ان کی قتل کے بعد پاکستان کھپے کہا، وہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں۔ ان کو تو بولنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی جماعت ہے، اس کو اس طرح کے اعمال میں، اس طرح کے افعال میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان کو توڑنے کی بات ہے یا مشرقی پاکستان، تو الحمدللہ آج پاکستانی قوم، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ہاتھ تو توڑے جا سکتے ہیں۔ جو پاکستان کی توڑنے کی بات کریں گے یا توڑنے کی طرف بڑھیں گے، پاکستان کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا دہشت گردی کی جنگ ہاری ہے۔ اسلامی دنیا کے اندر دہشت گردوں نے پورے ملک تباہ کر دیے ہیں، شام، عراق، یمن، لیبیا، اور الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم جیتے ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج نے مل کر جو ہے ایک جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے کامیاب ہوئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ جو بات ہے کہ ہم مشرقی پاکستان کی طرح پاکستان کو کر دیں گے، پاکستانی قوم کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ پھر خود ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ پھر خود اپنے ملک کا اور اپنی عزت اور وقار کا اور اپنے ملک کے استحکام کے لیے وہ خود جو ہے میدان میں نکل آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے۔ آپ سینٹ میں ہار گئے، آپ کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آؤ اس کو اوپن ووٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ عجیب فتویٰ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے جیت جائیں، حفیظ شیخ ہار جائیں تو وہ جائز ہے، اور اگر سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب جیت جائیں
اور گیلانی صاحب ہار جائے تو وہ ناجائز ہے. یہ فتویٰ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا ہے. جس طرح اگر یہ آپ کا فلسفہ ہم مانیں تو جس طرح حفیظ شیخ صاحب کا ہارنا جو ہے وہ آپ کہتے ہیں تسلیم کریں, تو آپ کو بھی پھر گیلانی صاحب کا ہارنا تسلیم کرنا چاہیے. ہمارا موقف روز اول سے یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں. غریب آدمی تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا ہے. الیکشن کمشنر صاحب کو, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو چاہیے یہ ہے کہ وہ مہربانی کریں یہ جو آگے ضمنی الیکشن ہے ان میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور یہ پوری قوم کے لیے صدمے کی بات تھی کہ جب سینٹ کے الیکشن سے پہلے جب قومی اسمبلی یہ جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے رات کو ویڈیوز آئیں تو الیکشن کمیشن اس وقت سویا ہوا تھا. کیا کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے پاکستان میں؟ حزب اختلاف کو بھی چاہیے وہ آگے بڑھے اور انتخابی اصلاحات کی طرف آئے. اگر آپ پاکستان میں واقعی جمہوریت چاہتے ہیں, یہاں کیا کوئی ریڑی والا سائیکل والا تو بڑی دور کی بات ہے, متوسط طبقے کا آدمی اب الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اگر تو واقعی آپ نے پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانا ہے تو پھر آپ کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جب ان کا کوئی بس نہیں چلتا, وہ کوئی ڈیل نہیں ہوتی, ان کو ڈیل نہیں ملتی, وہ ملک کی سلامتی کے اداروں پہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے کل کسی نے کہا کہ انہوں نے جرنیلوں کے نام لیے سپہ سالار کے. میں نے کہا وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سپاہیوں کے نام لیں گے, جب یہ جو ہے کانسٹیبلوں کے نام لیں گے, کیونکہ ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. آج پاکستان الحمدللہ اس بحران سے جو عالم اسلام عالم عرب کے ساتھ گزشتہ حکومت نے پیدا کیا تھا اس سے باہر نکلا ہے. آج ہمارے بہترین تعلقات ہیں عالم اسلام عالم عرب کے ساتھ. ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے عراقی عوام کے لیے کرونا کی حوالے سے جو ضروری اشیاء ہیں وہ بھیجی گئی ہیں عراق. اور عراقی حکومت, آج صبح عراقی سفیر صاحب سے میری بات ہوئی, وہ اس پر مشکور ہے. ہمارے وزیر خارجہ بھی مصر ہو کر آئے. 10 سال بعد گرم جوشی پیدا ہوئی ہمارے تعلقات میں. کویت نے ویزے کھولے ہیں. متحدہ عرب امارات میں آپ نے دیکھا ایکسپو کے حوالے سے اماراتی گورنمنٹ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو پویلین ہے پاکستان کا وہ خود اماراتی حکومت نے اپنی تعاون سے وہ بنوایا ہے. تو پاکستان الحمدللہ ایک بہترین سمت کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مدارس
کر دیا. اس کے بعد آپ نے کہا استعفے دیں، کسی نے استعفے نہیں دیے. پھر آپ نے وہ بیچارے مولانا عبدالغفور حیدری کو کھڑا کر دیا، حالانکہ پرویز خٹک صاحب نے مذاق میں ہی کہا تھا، لیکن اگر ان کی بات مان لیتے تو ہم تو اکرام کرتے ہیں، ہم نے تو ان کا اکرام کیا بطور عالم ہونے کے کہ ایک مولوی صاحب ہے، ہم نے کہا آ جائیں آپ. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بات کیا گیا، اور مجھے آپ بتائیں کہیں آپ نے بلاول صاحب سے یا مریم بی بی سے یا زرداری صاحب سے یا کسی اور اپوزیشن کے لیڈر سے یہ سنا ہے کہ جناب مولانا عبدالغفور حیدری کو جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ان کا احتساب کیا جائے گا؟ سنا ہے کہیں؟ اگر سنا ہے تو بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس غریب کو قربانی کا بکرا بنا دیا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس کو خوار کروا دیا آپ نے. کچھ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ بات کی گئی ہو کہ علی عبدالغفور حیدری کو بھی جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اگر گیلانی صاحب آ رہے تو عبدالغفور حیدری صاحب بھی تو آ رہے، دونوں ہی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور باقی حلیف جماعتوں کو یہ بات پتا تھی کہ عبدالغفور حیدری صاحب کو ہرانا ہی ہرانا ہے، ان کو ووٹ نہیں ڈالنے ہیں، اور قیادت کی مشاورت سے جو ہے ایسا کیا گیا. لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے ساتھ جو کروایا گیا، ابھی بھی اگر مولانا فضل الرحمان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لانگ مارچ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں استعفے لے کے جاؤں گا اور اس کے بعد چلے بھی جاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بات، لوگ عقل مند ہیں، ان کو پتا ہے. اور یہ جو شارٹ مارچ ہو یا لانگ مارچ ہو، عمران خان صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ حکومت اپنا کام کرے گی. ہماری توجہ مہنگائی کے خاتمے کی طرف ہونی چاہیے، ہماری توجہ جو ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف ہونی چاہیے. اور آخری جملہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے اپنی تاجر برادری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ اللہ سے آپ لوگ تجارت کر لیں، اور رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو مہنگائی ہو جاتی ہے اس مہنگائی کو آپ ہمارے ساتھ مل کر کنٹرول کریں، اپنا منافع کم کر لیں. اگر ہر تاجر یہ فیصلہ کرے کہ اس نے 50% منافع اپنا کم کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا اصل رقم سے، تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. اور رمضان میں لوگوں کو روزے رکھنے کے لیے، رمضان میں لوگوں کو اس کے لیے سہولتیں، اور انشاءاللہ حکومت بھی کر رہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا یوٹیلٹی سٹور کے لیے ایک پیکج دیا گیا ہے، لیکن مخیر حضرات سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی آگے آئیں. اور آخری بات کرونا کے حوالے سے ہے کہ جو نئی صورتحال اس وقت بن رہی ہے، اس میں ہم سب کو احتیاط بھی کرنی چاہیے. جن لوگوں کو ویکسین، آپ دیکھیں کہ ہمارے تو جو مخالفین ہیں وہ بھی ویکسین سینٹروں سے میں جا رہے ہیں تو شاباش دے رہے ہیں ڈاکٹر فیصل کو اور اس پوری ٹیم کو. یہ الحمدللہ یہی چند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے. بہت شکریہ.